अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल नॉवलिस्तान उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी। कैसे हैं आप सब लोग? रोज़ एक ही बात सुन के अब तो आप लोगों के कान भी पक गए होंगे। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे और हमारे नॉवेल्स को एन्जॉय कर रहे होंगे, साथ-साथ अपनी लाइफ़ को भी एन्जॉय कर रहे होंगे। ढेर सारी दुआएँ हैं आप लोगों के लिए। और नाज़रीन, कल की एपिसोड में देखा जो इज़्ज़त ने सबरीन के साथ किया था, वो सारा कर्मा उसके पास पलट कर आया है। मुझे अभी एक बात समझ नहीं आई जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहती हूँ कि इज़्ज़त एक बहुत बड़ी कॉर्पोरेशन का सदर था, सीईओ था, ठीक है? फिर उसको ऐसी कौन-सी आफ़त पड़ी थी जो वो सबरीन को छोड़ के आबिश के पास चला गया। अगर वो अपनी कंपनी का ओनर की मतलब क्या कहना चाहिए, ओनर ही होता है ना एक तरह से, सीईओ जो होता है, सारे डिसीजंस उसके होते हैं, हर चीज़। जब उसके पास इतनी दौलत थी तो मज़ीद और कितनी दौलत चाहिए थी? इंसान की हवस ख़त्म क्यों नहीं होती? अगर मैं सोचती ना कि इज़्ज़त जो है वो अपने वालिद की कंपनी में कोई मैनेजर है या कोई छोटी पोस्ट पर है, तो मैं समझती कि हाँ, इंसान को तरक्की के मौके नज़र आते हैं, तो वो कुर्बानियाँ देता है। हाँ, आम ज़िंदगी में भी लोग, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ होगा कि किसी ने पैसे के लिए अपने लव को छोड़ा हो। लेकिन मेरी समझ से बाहर है, इज़्ज़त खुद एक बहुत अच्छी, रिच और रिस्पेक्टेबल फैमिली से बिलॉन्ग करता था। फिर ऐसा आबिश में उसको क्या दिखा कि उसने सबरीन को छोड़कर आबिश को जो है वो चुना? सिर्फ़ इसलिए कि उसके पास भी पैसा था, जबकि खुद बंदा पैसा कमाता क्यों है? इसलिए ना कि अपनी खुशियाँ खरीद सके। फिर इतना पैसा ना, इज़्ज़त या दुरानी कॉर्पोरेशन कोई छोटा-मोटा छोटी-मोटी कंपनी नहीं है। अच्छी बड़ी ऑर्गनाइज़ेशन दिखाई गई है, ठीक है? काफ़ी बड़ी कंपनी है। जब ऑलरेडी आप इतने वेल्दी थे, तो आपको किस बात का लालच था यार? दूसरा, लालच में आप डे बाय डे इतना गिरते चले गए कि आपने सबरीन को कहीं का नहीं छोड़ने के डिसीज़न्स लिए। ऐसी-ऐसी हरकतें की जो बंदा किसी दुश्मन के साथ भी ना करे। और आप जिसे अपनी मोहब्बत बताते थे, आप उसके साथ ये सारी हरकतें करते गए हो। मुझे नहीं समझ आया कि ऐसा इज़्ज़त ने क्यों किया, लेकिन जो भी उसने किया, अब जो कर्मा ने हिट बैक किया है उसको, तो वेल डिज़र्व्ड है उसके साथ। आज इज़्ज़त दुरानी, जो कि पैसे के लिए आबिश के पीछे भाग रहा था, अपनी मोहब्बत को छोड़कर उसने पैसे को चुना, आज वो पेनीलेस हो गया। और अब मेरे ख़्याल में उसको समझ में आना चाहिए कि सबरीन ने कितनी मुश्किलात देखी होंगी। मुझे बहुत सारे लोगों ने शुरू में मैसेज किए थे, सबरीन इतनी नासमझ क्यों है? मैंने सबरीन की वज़ह से नॉवल पढ़ना छोड़ दिया। मुझे सिर्फ़ इतना बताएँ, एक दिन आप सोकर उठें और आपके घर वाले आपकी सारी चीज़ें आपकी छोटी या बड़ी बहन को दे दें और आप उनसे सवाल करें कि ऐसा क्यों? और वो आगे से आपको जवाब दें, तुम अपनी बहन से जेलस हो रही हो? वो आपको कोई वाज़िह जवाब नहीं दें कि आपके साथ ये ज़्यादती क्यों? फिर वो आपको घर से बाहर निकाल दें। फिर दोबारा बुला के आपको घर में कैद कर दें, किसी सुनसान, उजाड़, वीरान जगह पे कैद कर दें। क्या आप ऐसी सूरत में अपनी मेंटल स्टेट पे बरकरार रहोगे? फिर आपको पेनीलेस कर दें, आपके क्रेडिट कार्ड्स बंद कर दें, आपके पास इतने पैसे ना हो कि आप किसी रिस्पेक्टेबल जगह पर जाकर एक रात गुज़ार सको। क्या फीलिंग होगी आपकी? आप लोग मुझे बताएँ, ऐसे स्टेट में क्या इंसान अपने प्रेज़ेंस ऑफ माइंड में रह सकता है? तो सबरीन के ऊपर भी जब ये एक के बाद एक मुसीबतें आईं, तो वो घबरा गई, उससे अच्छे बेहतर फ़ैसले नहीं हो सके। वो शायद अपनी सिचुएशन को अच्छे से समझ ही नहीं सकी। वो यही नहीं समझ वो बेचारी इसी कंडीशन में थी, मेरे साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है? उसको तो किसी ने कुछ बताया भी नहीं। उसके साथ इतना क्रूअल बिहेवियर जो उसके घरवालों का था, वो क्यों अभी तक भी सबरीन को नहीं पता कि उसके साथ ऐसा क्यों किया गया। वो बेचारी तो एकदम से ही, वो क्या कहना चाहिए, सिंड्रेला से जो है ना वो क्या कहना चाहिए, अब बिल्कुल ही आम एक फ़कीरनी की हालत में आ गई। तो ऐसे इस तरह के हालात में बंदे का स्टेट ऑफ माइंड वो नहीं रहता, डेफ़िनेटली वो गलत फ़ैसले करता है। चलिए, अब बहुत देर नहीं लगाते, बढ़ते हैं हम अपने एपिसोड की तरफ। नॉवेल का नाम है रोशन है ज़िंदा, एपिसोड नंबर है 34, जो कि आज की आखिरी एपिसोड है। राइटर है इसकी रग से बिस्मिल। एपिसोड शुरू करने से पहले जल्दी से जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, रिव्यूज़ देना मत भूलिएगा। दुरानी ग्रुप ऑफ कॉरपोरेशन के इंचार्ज मुस्तफ़ी हो गए।
صبح کے وقت ناشتے کی ٹیبل پر آبش نے ٹی وی پر یہ نیوز سن کر غصہ چائے کے کپ پر نکالا۔ اسے بہت غصہ آیا تھا۔ یہ کافی شاک نیوز تھی، اس کی توقع کے بالکل برخلاف۔ وہ ایک ہائی اسٹیٹس سے محبت کرنے والی لڑکی تھی، وہ کیسے یہ برداشت کرتی کہ اس کا ہونے والا شوہر کلاش ہو؟ اس کی حالت کافی پتلی ہو گئی، بے اختیار صالحہ کے شانے پر سر رکھ کر رو دی۔ موم، عزت اب انچارج نہیں رہا، اب کیا ہوگا موم؟ اب میں کیا کروں؟ صالحہ افسردگی سے اس کے سر پر تھپکی دینے لگی۔ اس کا دل اپنی بیٹی کی بدقسمتی پر تڑپ اٹھا تھا۔ منگنی کے بعد ہی ایسا کیا ہو گیا جو حالات یکدم ہی پلٹا کھا گئے؟ یہ سب اس صبرین کا کیا دھرا ہے۔ میں ملک واپس جا کر اس کی طبیعت اچھے سے صاف کروں گی، صالحہ نے دانت پیستے کہا۔ جعفر صاحب نے دونوں ماں بیٹی کو پرسوچ نظروں سے دیکھا۔ اس کے بجائے کیوں نہ ہم آبش کی منگنی توڑ کر کسی ایسے شخص سے رشتہ کریں گے جو واقعی میں بھی میری بیٹی کے قابل ہو۔ عزت کسی طرح سے بھی میری بیٹی کے قابل نہیں تھا۔ لیکن آبش نے سر اٹھا کر بھرائے لہجے میں باپ کو دیکھ کر کہا، سبھی کو پتا ہے ڈیڈ کہ عزت میرا منگیتر ہے۔ اگر ہم نے اس طرح رشتہ ختم کر دیا تو لوگ مجھ پر ہی الزام لگائیں گے ڈیڈ۔ آبش کو یہی فکر کھانے لگی کہ لوگ کیا کہیں گے۔ جعفر صاحب کے چہرے پر معنی خیز مسکراہٹ ابھر آئی۔ اگر وہ تمہارے پیچھے واپس صبرین کی طرف پلٹ جائے تو یقیناً پھر تم کو کوئی الزام نہیں دے گا، درست؟ اس کے شاطرانہ مشورے پر صالحہ اور عابد کے چہروں پر عجیب سی چمک آ گئی تھی۔ یہ کہتے ہی اس نے اپنا سیل فون ٹیبل سے اٹھا کر اس کی گیلری سرچ کی اور کچھ تصاویر ان دونوں کو دکھانے لگا۔ یہ تصویریں گرین ماؤنٹین کے ایریا کی تھی جہاں عزت نے صبرین کو بازو سے تھاما ہوا تھا، جسے دیکھ کر عابش کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ او ڈیڈ، یو آر امیزنگ، ریئلی امیزنگ۔ یہ تصویریں کب لی آپ نے؟ جب مجھے یہ پتا لگا کہ گردیزی کارپوریشن نے اپنے فنڈ واپس لیے ہیں، تب ہی میں نے کچھ کارڈز اپنے پاس سنبھال رکھے تھے۔ اس نے ریلیکس انداز میں کہتے کرسی کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ کہتے ہیں جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے انسان کی عقل مندی بھی بڑھتی ہے۔ کچھ لوگ اپنی عقل مندی بہترین کاموں میں لگاتے ہیں تو یا جعفر یزدانی جیسے لوگ دوسروں کو نیچا دکھانے میں۔ صبرین کو یہ خبر فریہ نے بتائی تھی جب وہ شام کو اس سے ملنے آئی۔ فائنلی اس بدماش کو اپنے کیے کی سزا مل گئی۔ فریہ بے اختیار اس کے گلے لگ گئی۔ تھینک یو ڈیئر مامو جان۔ ہاں ہاں، وہ ہنسنے لگی، اس کے ساتھ صبرین بھی ہنس پڑی۔ ہاں ہاں، کیا تم کو لگتا ہے آبش غصے میں مر رہی ہوگی؟ فریہ نے بات بدل ڈالی۔ نہیں، اس جیسے لوگ نہیں مرتے، بلکہ وہ جلد ہی عزت سے رشتہ ختم کر دے گی، وہ آرام سے کہہ کر صوفے پر مطمئن ہو کر بیٹھی۔ اس کی بات پر فریہ نے معصومیت سے پلکیں جھپکی۔ نو وے، کیا وہ عزت سے محبت نہیں کرتی؟ ان جیسے خودغرض لوگ محبت نہیں کر سکتے پاری۔ اس کی طرح میرے والدین بھی خودغرض ہیں اور جلد ہی عزت کو اس کی استعفا کی وجہ سے دھتکار دیں گے، دیکھ لینا، وہ پر یقین انداز میں بول کر دھیرے سے مسکرائی۔ چلو ٹھیک ہے، کیوں نہ آج کی خوشی کہیں ڈنر کر کے منائے، فریہ اٹھتے ہوئے ایکسائٹمنٹ سے بولی۔ صبرین بھی راضی ہو گئی، کافی وقت ہو گیا تھا دونوں کہیں باہر نہیں گئی تھی اور آج موقع سے فائدہ اٹھانے کا دن تھا۔ لیکن اتفاق کی بات کہ جیسے ہی تیار ہو کر وہ باہر نکلی، اچانک ہی شہزام سوری کی کال آنے لگی۔ وہ حیرانی سے فون پر بلنک ہوتے نام کو دیکھنے لگی۔ پھر جلد ہی شہزام نے اسے ویڈیو کلپ بھیجی۔ فدی بلی نے بیبی جنم دیے تھے۔ وہ حیران ہونے کے ساتھ اتنی خوش ہوئی کہ بے اختیار کال ملا دی۔ کیا فدی بلی نے بیبی جنم دیے ہیں؟ وہ حیرانی اور خوشی کے ملے جلے لہجے میں چیخی تھی۔ اس خوشی میں وہ بھول گئی کہ کچھ دن پہلے اس نے شہرام کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا۔
تو بالآخر تم نے مجھے کال کر ہی لی صبرین بیگم۔ شہزام کا لہجہ اس کے پچھلے رویے کی وجہ سے کافی سرد تھا۔ میں نے تم سے ایک سوال پوچھا تھا۔ وہ الٹا تانا سن کر چراغ ہوئی۔ اس نے کافی عرصے تک اس بلی کا خیال رکھا تھا تو قدرتی طور پر وہ اس کے لیے فکر مند ہو رہی تھی۔ اس نے بہت تکلیف سے جنم دیا ہے، شہزام نے اسے اور پریشان کیا۔ کیا تم نے اسے ویٹنری نہیں بھیجا تھا؟ وہ جذباتی ہو کر چیخ پڑی۔ اف، اس نے کس قدر تکلیف سہی ہوگی۔ اس نے نارمل بیبیز جنم دیے ہیں، وہ تکلیف میں تھی اور میں اسے اٹھا کر نہیں لے جا سکتا تھا۔ تم اگر آ سکو تو اب آ کر اس کا خیال رکھ سکتی ہو۔ اسے اب اور زیادہ کیئر کی ضرورت ہے۔ شہزام نے اسے یہ نہیں بتایا کہ وہ خود کتنا پریشان ہوا تھا جب وہ معدے کی تکلیف میں تڑپ رہا تھا اور وہ اتنی بے حس اور ظالم بن گئی تھی کہ الٹا ہاسپٹل کا نمبر بھیج مارا۔ اور اب وہ ایک بلی کے لیے کس قدر پریشان ہو رہی تھی جبکہ وہ اس سے زیادہ کیئر کا مستحق تھا۔ وہ انسان تھا لیکن وہ ایک جانور کو اس پر ترجیح دے رہی تھی۔ کس قدر افسوس کی بات تھی یہ۔ ٹھیک ہے، میں آ رہی ہوں۔ اس نے بے بسی کو غصے میں سیل کو گھورا۔ جلدی آنا، مجھے ڈر ہے کہ وہ کمزوری سے مر ہی نہ جائے۔ شہزام نے کال کاٹنے سے پہلے جیسے اس کی دکھتی رگ دبائی تھی۔ لا 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 لا۔ او میری پیاری بیسٹی، میں ہو گئی تیار۔ دیکھو کتنا پیارا میک اپ کیا ہے میں نے یار۔ آہا، وہ ایڑیوں پر گھومی۔ کیسی لگ رہی ہوں؟ فریا اپنی ہی دن میں مست سرخ شرٹ اور بلیک پینٹ کے ساتھ پرنٹڈ اسکارف گلے میں لپیٹے بالوں کا پیارا سا اسٹائل بنائے واقعی بہت دل سے تیار ہو کر پیاری لگ رہی تھی۔ اس کے معصوم سے نین و نقش میک اپ کے ہلکے سے کوڈ ابھر کر دیکھنے والے کی نظر کو یقیناً دنگ کر دینے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ لیکن فریاد جانی آئی ایم سوری پر میں نہیں چل رہی۔ فدی نے بیبیز جنم دیے ہیں اور وہ کافی کمزور ہو گئی ہے۔ میں وہاں جا رہی ہوں۔ وہ جلدی جلدی سے اپنا پرس اٹھاتی اسے حیران و پریشان چھوڑ کر یہ جا وہ جا۔ ہے کیا تم نے اس کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے؟ فریاد پیچھے حیرانی اور گھبتی سے چلائی۔ لیکن اس کی سنی انسنی کیے وہ باہر نکل چکی تھی۔ اس کی بجائے دروازہ بند ہونے کی آواز سنائی دی تھی جس پر وہ دانت پیستے کھڑی کی کھڑی رہ گئی اور روحانسی ہو کر اپنی تیاری کو سامنے کے آئینے میں دیکھا۔ کتنا دل سے وہ تیار ہوئی تھی۔ گھنٹہ لگا کر ڈریس سلیکٹ کیا اور پھر آدھا گھنٹہ اپنے نین نقش کو سنوارنے میں لگایا۔ اب اس کی ساری تیاری کے ساتھ ڈنر کی خوشی بھی ملیا میٹ کر کے صبرین اس منوس بلی کے پیچھے چلی گئی۔ کمال ہے۔ صبرین کافی اسپیڈ سے گاڑی دوڑا کر فلیٹ پہنچی تھی۔ دروازے پر پہنچ کر اسے پتا لگا کہ شہزام نے پاس ورڈ نہیں بدلا تھا۔ لاک کا پاس ورڈ اب بھی وہی تھا جسے کھول کر وہ اندر دھڑکتے دل کے ساتھ داخل ہو گئی۔ کمرہ روشنی سے نہایا ہوا تھا۔ روم کے دروازے کے آگے شہزام اکڑو بیٹھا تھا اور وہ اندر ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کے تاثرات ایسے تھے جیسے اس کی بیٹی نے ڈیلیوری دی ہو۔ کیسی ہے فردی؟ ہم اب ٹھیک ہے، تم جو آ گئی ہو۔ شہزام نے بے اختیار اسے سر اٹھا کر ملے جلے تاثرات سے دیکھا اور پھر نظر ہٹانا ہی بھول گیا۔ آج سے پہلے نہ اس نے اسے اس قدر محو ہو کر دیکھا تھا نہ ہی وہ اسے اس قدر حسین لگی تھی۔ اس کے ساتھ رہتے وہ تیار نہیں ہوتی تھی، ہمیشہ گھریلو ہولیے میں ہی نظر آتی تھی، یا شاید اس کے پاس تب وہ چیز نہیں تھی جسے احساس کہتے ہیں۔ لیکن اس کے پاس سے جا کر اس نے خود پر دھیان دینا شروع کر دیا تھا اور آج تو وہ یوں بھی اسپیشلی تیار ہوئی تھی۔ وجہ فریہ کے ساتھ ڈنر تھا۔ اس نے سمندری رنگ کی جرسی شرٹ پہنی تھی، نیچے بلیک جینز اور سردی سے بچنے کو
स्काई ब्लू फर वाला कोट, पाँव में नफीस फिरोजी जूती जिसमें उसके दूधिया पाँव छलक रहे थे। जीन्स में उसकी सिडोल टांगे उसे माइल करने लगी। उसने करीब आते फर वाला कोट सलीके से उतारकर सोफे की पुष्ट पर डाला था। शहजाम की जिंदगी में यह पहली बार था जब वो किसी औरत को फर वाले कोट में देख रहा था। वो उसे उस कोट में बहुत खूबसूरत लगी, बहुत ज्यादा। वो उसे देखने से खुद को रोक नहीं पा रहा था। बड़े हक से उसकी नजरें सबरीन के वजूद को तक रही थी, लेकिन सबरीन के पास उसकी नजरों को नोट करने का वक्त नहीं था। वो बिल्ली को की फिक्रमंदी में ही मगन थी। बिल्ली अपने तीन छोटे छोटे बच्चों के साथ कमजोरी से लेटी हुई थी। सबरीन का दिल बच्चों को देखकर जैसे मेल्ट हो रहा था। बच्चे बिल्कुल छोटे से थे, अभी अभी माँ के पेट से निकले थे। तभी उनके जिस्म पर बाल नहीं थे, उनकी आंखें अभी भी बंद थीं। सबरीन की आंखें उन्हें देखकर खुशी से नम होकर चमकी थी। ये तो बहुत प्यारे हैं। सबरीन के बेसाख्ता अदा हुए जुमले पर शहजाम ने चौंक कर अपनी मिस बेहतर को देखा था, फिर बिना बालों के गंजे बच्चों को। प्यारे? कैसे प्यारे थे? इनके बाल तो थे ही नहीं, ये तो बिल्कुल गंदे चूहों जैसे लग रहे थे। ये और बात कि उस बहाने ही सही उसने काफी अरसे बाद उसकी प्यारी सी मुस्कुराहट देखी थी। क्या तुम्हें ये पसंद आए? वो सबरीन को देखते पूछने लगा। अगर वो कहती हाँ तो वो उससे नाराजगी के बावजूद भी बिल्ली की मालिका बना देता। ऑफ कोर्स, कौन होगा ऐसा जिनको छोटे किड्स पसंद ना होंगे। सबरीन ने अपनी पिंकी फिंगर से एक बच्चे को सहलाया, फिर अचानक ही उसे जैसे कुछ याद आया। इसने कुछ खाया है? वो उससे पूछने लगी। नहीं, मुझे लगता है इसे अब भूख लगी है, शहनाम ने उठकर सोफे पर इजी होकर बैठते हुए कहा। सबरीन ने सोचा आखिर बच्चे जन्म देना कोई आसान बात तो है नहीं। कितनी तकलीफ सही होगी बिल्ली ने। उफ, उसे जी भर कर सिद्धि पर प्यार आ रहा था। मैं इसके लिए मजेदार सा बनाती हूँ कुछ। वो बिल्ली की फिक्र में ये भूल गई थी कि वो शहजाम से कतई ताल्लुक किए हुए थे। वो बिना उसे देखते किचन में गई, आस्तीन फोल्ड करके चूल्हा जलाया। कुर्सी पर उसका एप्रन पड़ा हुआ था जो वो यहाँ रहते हुए इस्तेमाल करती रही थी। उसने वो उठाकर बांधा। शहजाम भी उसके पीछे ही आकर उसकी नकलो हरकत देख रहा था। उसे घर के साथ किचन भी भरा भरा सा लगा, उसके दिल की तरह। वो आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाता उसके पीछे खड़ा हो गया। उसके बालों और वजूद से मसूर कुन खुशबू उठ रही थी। शहजाम का जहन पता नहीं कहाँ चला गया था। आंखें बेइख्तियार बंद करके उसकी खुशबू को अंदर उतारने लगा। उसने ये खुशबू इस अरसे में बहुत मिस की थी। फिर हौले से बोला, मेरे लिए भी कुछ बनाना। लेकिन सबरीन ने तो ऐसे जाहिर किया जैसे सुना ही ना हो। ये देखकर वो उसके बेहद करीब हुआ, उसके कान में सांसों के साथ सरगोशी की। मैं कह रहा, मेरे लिए भी कुछ पकाओ। क्या तुमने नहीं सुना? सांसों की तपिश और इंतहाई कुर्बत से सबरीन की पलकें हल्की सी कांप उठी और जिस्म में कपकपाहट उतर आए। हाथ हौले से कांपे और कवजील छूटकर फर्श पर गिर पड़ा। एक लंबी सांस खींचकर उसने खुद को संभाला और थोड़ा सा फासला बनाकर पीछे घूमी। उसकी इस तरफ देखकर हल्की सी मुस्कुराहट पास की। मिस्टर वकील साहब, ऐसा लगता है तुमको याद दिलाने की जरूरत है कि तुमने क्या कहा था। ये कि मैं इस कदर गंदी औरत हूँ जैसे सड़क पर खड़ी हुई औरत होती है। तुमने कहा तुम कभी मेरे हाथ का पका नहीं खाओगे क्योंकि मेरे हाथ के पके खाने को देखकर तुम्हें उकताई आएगी। ये सुनकर शहजाम का रंग मध्यम पड़ गया। उसकी आंखों में हैरानी उतर आई। क्या उसने ऐसा कहा था? अगर कहा था तो उसे याद क्यों नहीं?
اگر کہا بھی تھا تب بھی اس وقت صبرین کو یہ یاد دلانے کی کیا ضرورت تھی؟ میں اس وقت غصے میں تھا اور غصے میں مجھے یاد نہیں کیا کہہ رہا ہوں. کیا تم غصے میں الٹا سیدھا نہیں کہتی؟ اس نے ابرو اٹھا کر اسے دیکھا. کون سا مرد ہوگا جو غصہ نہیں کرتا؟ جب وہ ہرٹ ہوتا ہے تو غصے میں غلط سلط کیا ہی دیتا ہے. کیا تم یہ کہنا چاہتی ہو کہ مجھے غصہ کرنے کا حق نہیں تھا کیونکہ میں ایک مرد ہوں؟ صبرین چپ ہو رہی. فائن، وہ ایک وکیل تھا. اس کے پاس اپنے غصہ کرنے کے ہزار توضیحات اور دلائل ہوں گے. وہ اس سے لفظوں میں نہیں جیت سکتی، نہ ہی اس سے بحث کرنا چاہتی تھی. اسے خاموشی سے نظر جھکائے کھڑا دیکھ کر وہ اس کے قریب ہو کر فتح سے بولا. تم کھانا پکاؤ. شہزام نے اس کے قریب کاؤنٹر پر ہاتھ رکھا، ایسے کہ وہ حصار میں آ رہی تھی. وہ بے خاک وہ بے ساختہ کام پر پیچھے کچن کاؤنٹر سے لگ گئی. ریلیکس، تم آرام سے پکاؤ. ٹھیک ہے، میں پکا رہی ہوں. اس نے جھجک کر جیسے جان چھڑائی. اس کے مان لینے پر وہ مسکرا کر سیدھا ہوا اور باہر نکل گیا. اس کے باہر نکلتے ہی صبرین نے سکون کی گہری سانس خارج کی اور سر نفی میں ہلایا. پھر فریج کے قریب جا کر اسے کھولا. اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں. وہ اتنا عرصہ یہاں نہیں تھی تو بھی فریج ہر قسم کی پیک سبزی، پیک چھوٹا گوشت، پیک چکن قیمہ اور کافی مہنگے مہنگے پیک جوسز، مکھن، مایونیز، چیز، کرڈ، پھل سے بھری پڑی تھی. اس نے چکن نکالا اور اس کے ساتھ اس کے کوفتے بنانے کی چھانی ساتھ ہی فینی. جب سب چیزیں بن گئی تو شہزام کے لیے بے دلی سے صرف نوڈلز بنائے. اس کے اوپر کچی ہری پیاز کاٹ کر ڈالی. پھر اس میں سویا ساس ڈالا. پھر کچھ سوچ کر آخر میں اس میں چلی ساس بھی ڈال دیا. ایسے جیسے جلے دل کی جلن اڈیلی ہوں، اور لا کر ٹیبل پر رکھ دیا. واہ، تم نے بہت جلد ہی بنا لیا. شہزام کی چہکتی آواز آئی، لیکن دوسرے ہی پل اس کی نظریں صرف نوڈلز دیکھ کر ایک ہی جگہ پر جم گئی. پھر نگاہ اٹھا کر بلی کے کھانے پر ڈالی. اتنا بڑا فرق، جیسے زمین و آسمان کی تفریق ہو. بلی نے عرصے سے صبرین کے ہاتھ کا بنا ہوا نہیں کھایا تھا، سو وہ اپنی من پسند خوشبو والا کھانا سونگتے ہی آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی خوٹی سے اپنے باؤل پر منہ مارنے لگی. ہم اسے دیکھ کر شہزام نے ہنکارا سا بھرا. یقیناً میں اتنا اچھا نہیں، مجھ سے اچھی یہ بلی ہے. شکایت کی گئی، لیکن سننے والی نے سن کر لاپرواہی سے شانے اچکا دیے. مجھے بھی یہی لگتا ہے، اور میں تو یہاں ہمیشہ ایسے ہی رہی ہوں. صبرین نے خاموشی سے بلی کے پاس بیٹھ کر اس کے سر پر محبت سے کھلایا. کیا تم میرے پاس واپس آ رہی ہو؟ شہزام نے پوچھ لیا. نہیں تو. اس نے حیرت سے اس مرد کو دیکھا جو اسے ہی توجہ سے دیکھ رہا تھا. تم بہت آگے کا سوچ رہے ہو. آج یہاں بلی کی وجہ سے آنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں خوش فہمی کا خاتمہ کر دیا گیا. اس نے بات پوری کر کے شہزام کو یوں ہی دیکھا اور پھر دھک سے رہ گئی. کیا نہیں تھا شہزام کی نظروں میں؟ وہ کنفیوز سی ہو کر نظریں پھیر گئی. اس کی سوال کرتی نظروں کے جواب اس کے پاس نہیں تھے. مجھے یقین نہیں آتا کہ تم نے یہاں آ کر انجوائے نہیں کیا. تمہیں تو خوش ہونا چاہیے. شہزام نے آج اس کے یہاں آنے پر جیسے اسے کوریدا. صبرین نے اسے حیرت سے دیکھا. کس بات پر خوش ہونا چاہیے مجھے؟ میں نہیں ہوں خوش. سنا، نہیں ہوں میں. صبرین نے زور سے کہا. مانتی ہوں، میں تمہارے پیچھے لگی تھی، تمہیں مجبور کیا، اور اس سے بڑھ کر تمہارے ساتھ برا کرنے کی کوشش کی. وہ رکی اور نم آنکھوں سے اسے دیکھا. تم نے مجھے جن جن رقیق ناموں سے پکارا میں تمہیں ان پر الزام نہیں دیتی شہزام، کیونکہ تم نے جو بھی کہا سچ کہا تھا.
ایک ریلیشن تب بے معنی اور بیکار ہے جب تک بیچ میں ہم آہنگی نہ ہو. تم نے میری دو بار میری جان بچائی. بدلے میں نے تمہاری نوکرانی بن کر حساب چکتا کر دیا. اب ہم دونوں کے بیچ حساب کتاب برابر ہو چکا. کوئی کسی کا قرضدار نہیں. اس نے جیسے خود سے سارے فیصلے سنا دیے. یوں ریلیکس ہوئی جیسے حساب چکتا کر دیا ہو. اسے سن کر وہ بے ساختہ سرد انداز میں مسکرایا تھا. اٹھ کر اس کے پاس آیا. اسے قریب آتے دیکھ کر وہ کھڑی ہو گئی اور اسے تجسس سے دیکھنے لگی. وہ بولا تو اس کے لہجے میں تپش سی تھی. تم نے مجھے کافی تنگ کیا سبرین بیگم. اس کا تمہیں بالکل اندازہ نہیں. جو کچھ بھی تم نے کیا یا جو باتیں بھی تم نے مجھے کہی کیا وہ مذاق تھی یا تم مجھے پاگل سمجھ کر سلوک کر رہی تھی. اس کا لہجہ تلخ تھا اور چہرے کے اتار چڑھاؤ سے اس کے اندر سے احساسات ظاہر ہو رہے تھے. اب وہ اس کے پاس تھا, بہت پاس, یوں کہ اس کی چلتی سانسیں سبرین کے گلابی گال جھلسا رہی تھی. اس کے بعد وہ کون تھی جس نے مجھے کہا تھا کہ وہ آج بہت زیادہ خوش ہے کیونکہ اسے اس کا محبوب مل گیا ہے. سبرین کو تصور میں اپنی کئی باتیں یاد آنے لگیں. اس نے بے ساختہ پلکیں زور سے بند کر کے جیسے اس تصور کو جھٹلانا چاہا. پھر وہ کون تھی جس نے قسم کھائی تھی کہ وہ میرے ساتھ ہمیشہ اچھی رہے گی, وعدہ کیا تھا کہ وہ میرے لیے سب کچھ کرے گی. اس نے سبرین کی گردن میں چہرہ جھکایا اور گہری سانس لے کر اس کی خوشبو بڑے حق سے اپنے اندر اتاری. اس کے سانس لینے سے سبرین کی دھڑکنیں منتشر ہوئی تھیں. سانسوں کی رفتار بڑھ گئی اور وہ دم سادے کھڑی رہ گئی تھی. اور پھر وہ کون تھی جس نے کہا میری ساری خامیاں اس کے نزدیک خوبیاں ہیں اور اسے میرا لہجہ پسند ہے. کون تھی وہ سرگوشی کرتا رہا. سبرین نے بے ساختہ دل پر ہاتھ رکھ کر آنکھیں بند کر لیں. اف, کس طرح وہ یہ سارے میٹھے الفاظ اور جملے یاد رکھے ہوئے تھا جو اس نے صرف عزت کا معمول سمجھ کر اسے کہے تھے. جیسے جیسے وہ یہ یاد دلا رہا تھا اس کے غصے کا گراف بھی بڑھ رہا تھا. ہاں, سبرین دنگ تھی. ہچکچا کر منمنائی. کیا میں نے واقعی ایسا کہا تھا؟ وہ آنکھوں میں حیرانگی لیے اسے دیکھنے لگی. جو اس کے چہرے کے پاس جھکا اس کی خوشبو اتار رہا تھا. اس کی حیرانگی پر اسے تیش سے گھومنے لگا. کیا سبرین نے مجھ سے مذاق کیا تھا؟ اس کی ہچکچاہٹ اور منمناہٹ اور حیرانگی سب کیا معنی رکھتے تھے؟ وہ اس قدر سنگدل کیسے ہو سکتی تھی؟ اس نے اسے بار بار اتنے خوبصورت الفاظ اور محبت بھرے جملے کہے تھے. اب اب وہ یوں بھول گئی تھی جیسے وہ کسی اور کی بات کر رہا ہو. وہ واقعی بری تھی, بے حد بری. اس نے دانت پیس کر اسے گھورا تھا جیسے کچا چبا جائے گا. سبرین ڈر گئی کہ کہیں وہ ٹیبل پر رکھا نوڈلز کا پیالہ اٹھا کر اس کے سر پر نہ انڈیل دے. وہ ڈر کر اپنے آپ میں سمٹ گئی. تمہارے اس طرح کے غصہ کرنے سے میں کیا سمجھوں؟ کہ تم مجھ سے محبت کر بیٹھے ہو؟ سبرین نے سر جھکا کر نہ چاہتے ہوئے بھی ہچکچاتے ہوئے اس سے پوچھ لیا. یہ ایسا تھا جیسے سبرین نے شیر کی دم پر پیر رکھ لیا ہو. وہ مشتعل ہوا. خواب میں اس کی آواز تیز اور تنزیہ ہوئی جیسے خود پر ہنسا ہو. محبت اور تم سے؟ ہاں ہاں. اس کے چہرے پر اب بھی تکبرانہ تاثرات تھے جس نے سبرین کو بدل کر دیا. کیوں؟ کیا میں تمہارے قابل نہیں ہوں؟ سبرین نے جیسے جاننا چاہا. شاید وہ اپنے رشتے کو ایک موقع دینا چاہ رہی تھی. تم صرف ایک وکیل ہی تو ہو اور میں چیف ڈیزائنر. ہم دونوں ہی ایک جتنا کماتے ہیں. کیا میں کسی طرح سے بھی تم سے کم ہوں؟ اس کی بات پر وہ دل کھول کر اس کی لا علمی پر ہنسا. پھر اسے اوپر سے نیچے دیکھا. اس کی آنکھیں سوالیاں تھی جیسے کہہ رہی ہوں, ہو کون تم؟ کیا یہ عورت نہیں جانتی کہ وہ اصل میں کیا تھا, کس حیثیت کا مالک تھا؟ اسے واقعی ہنسی آ رہی تھی.
لیکن اسے پتا نہیں سکتا تھا، اس کا لا علم رہنا ہی بہتر تھا۔ اس کی ہنسی پر صبرین نے حیرت سے سر اٹھا کر دیکھا۔ کیا تم صرف خود کو اسی لیے ہم اہم سمجھ رہے ہو کہ اس شہر کے امیر ترین شخص شیز ابراہیم کے دوست ہو؟ تم واقعی خود کو بہت کچھ سمجھ گئے۔ اس کی بات سن کر اسے تیش تو بہت آیا، لیکن لب بھیچے خاموش کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ صبرین نے جب اسے یوں ہی خاموش کھڑا اپنی طرف گھورتے دیکھا تو سمجھی اس نے اس کی مردانہ انا کو ٹھیس پہنچا دی ہے۔ اچھا ہوگا اگر وہ یہاں سے چلی جائے، یہ سوچ کر آگے بڑھ کر صوفے سے اپنا پرس اٹھانے کے ارادے سے پڑی۔ ٹیبل پر پڑے نوڈلز پر نظر گئی۔ اگر تمہیں یہ نوڈلز نہیں کھانے تو اٹھا کر پھینک دو، کچھ بھی ہو جائے میں دوبارہ نہیں بناؤں گی۔ وہ جلدی جلدی خفگی سے کہتی بڑی، میں پہلے تمہاری مرضی سے پکاتی رہی کیونکہ میں تمہیں اپنا بنانا چاہ رہی تھی۔ اب جب کہ ایسی کوئی بات ہمارے بیچ میں نہیں تو مجھ پر تمہارے لیے پکانے کی ذمہ داری بھی نہیں ہے۔ اس نے کہتے کہتے اسے دیکھا جو خاموشی سے گھورے جا رہا تھا۔ صبری نے جھٹکے سے پرس کے ساتھ اپنا کوٹ اٹھایا۔ اب وہ جلد سے جلد یہاں سے نکلنا چاہتی تھی۔ شہزام کی سرد نظریں اس کے وجود کا حصار کیے ہوئی تھی اور اس کی آواز میں قدرے تپش تھی۔ صبرین بیگم، تم سے پہلے جتنی عورتوں نے بھی مجھے اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی نا، تم نے ان سب میں بہت کم وقت لیا ہے۔ کیا واقعی میں تم نے مجھ سے محبت کی تھی؟ وہ سرد لہجے میں فیصلہ کن انداز میں پوچھ رہا تھا۔ صبرین کا دل اچھل کر حلق تک آ گیا اور تیز تیز دھڑکنے لگا۔ اسے خود اپنی دھڑکنوں پر حیرت ہوئی۔ شہزام کی بات پر اسے اپنا احساس جرم ستایا۔ ہاں، وہ مجرم ہی تو تھی۔ اس نے شہزام کے نازک جذبات سے کھیلا تھا اور اب وہ اسے کیسے بتاتی کہ وہ اسے کیوں مائل کر رہی تھی؟ کیونکہ وہ اسے عزت کا ماموں سمجھ رہی تھی۔ اب جب کہ وہ کوئی دوسرا شخص تھا تو صبرین کے پاس کوئی وجہ ہی نہیں رہی تھی اسے اور اپنی طرف مائل کرتی یا اسے وہی پہلے جیسے محبت بھرے الفاظ کہتی۔ یہ اس کے لیے اب وقت کا ضیاع تھا کیونکہ ان میں حقیقت نہیں تھی۔ وہ سب ایک کھیل تھا، لیکن صبرین یہ بتا نہیں سکتی تھی۔ اگر اسے بتا دیتی تو وہی مر جاتی۔ شہزام اسے چھوڑتا